راضی یار رضا تیری ادو بدوی شجاعت کیڑی اور مدنی دے کوچے آئے جائے ادو بدوی ریاضت کیڑی ہر دم ذکر مدنی دا کریے ادو بدوی حکایت کیڑی اور عالم مدنی نو ویندے رہی ادو بدوی عبادت کیڑی حاضرین یہ سبق یاد رکھنا ہے اس سبق کو ازبر کرنا ہے ہر مرتبہ کیا کہیں گے کیا کہیں گے زیادہ دیر حضرت العلام پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت پر بردہ نگاہ ضیاء الامت پیر افتخار علی چشتی صاحب کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو دور فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت پیر افتخار علی چشتی صاحب سبحان اللہ والا سبق نہیں بولنا. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا جن کی آمد مرحبا جشن عید میلاد النبی زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین حبیبنا وحبیب ربنا طبیبنا وطبیب قلوبنا وطبیب كل مرادنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو.
चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी। मिलाद पाक की महफिल है और जो हजरत अल्लामा इकबाल का जवाब शिकवा है, जो उन्होंने शिकवा हमारी तरफ से अल्लाह ताला की जनाब में उन्होंने पेश किया और जवाब शिकवा उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दिया। ये जवाब शिकवा का हिस्सा है। वो कहते हैं ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी ना हो। दुनिया के मैं कदे पहले मैं कदा बनता है, फिर शराब आती है, फिर शराब को बांटने के लिए साकी का इंतजाम किया जाता है और साकी बदलते रहते हैं। लेकिन एक दुनिया का महकदा है। अल्लामा इकबाल जवाब शिकवा में फरमाते हैं, दुनिया के बाकी महकदों के लिए साकी का तायुन होता है, लेकिन ये वो महकदा है कि ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी ना हो। अरे इससे आगे बात बढ़ के करते हैं, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। कि मोहम्मद से वफा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम और मैं जनाब काउंसलर साहब को भी उलमाए किराम में ही शामिल उनको मैं अलहदा नहीं, वैसे तो प्रोटोकॉल के लिहाज से उनको पहले बयान करना चाहिए था, लेकिन उनका खिताब, उनकी गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि वो ज़ुमरा उलमा में है, अहले इल्म से है और ख़ास तौर पर कसीदा बुर्दा शरीफ की जो उन्होंने खिदमत की है उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और जिस अंदाज से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और आपकी शान का इज़हार किया है, वो उनके इल्मी मकाम की शाहिद आदत। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले पाकिस्तान की शहरक कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान के बारे में दो बातें हर खासवाम की जुबान पे हैं। एक तो कश्मीर जन्नत नज़ीर, कि अगर दुनिया के ऊपर कोई किसी इलाके को जन्नत से तशबीह दी जा सकती है तो वो कश्मीर की है। और दूसरी बात जो हजरत कायद आज़म ने फरमाई थी कि ये पाकिस्तान की शाहरग है, हर चीज के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, शाहरग कट जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं इस कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह। जब भी कोई तुम्हारे साथ नेकी करे उसका शुक्र अदा करो,
جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا ناشکر ہے۔ ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا سماجی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ناشکرے تو ہوں گے ہی، ہم آپس میں کوئی آدمی آپ کو فیور دیتا ہے، آپ کی کوئی خدمت کرتا ہے، آپ سے کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نیکی برباد، گناہ لازم، کھڑائے دا نا نہیں، روائے دا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندو، جب بھی کوئی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، تمہاری بیوی نیکی کرے، تمہارا بچہ نیکی کرے، تمہارا نوکر نیکی کرے، تمہارا پڑوسی نیکی کرے، کوئی کافر بھی نیکی کرے، من لم یشکر الناس، یہ نہیں فرمایا کہ من لم یشکر المسلمین، من لم یشکر الناس، کوئی بھی نسل انسانی سے تعلق رکھنے والا ہے وہ تمہارے ساتھ نیکی کرے، اس کے شکر گزار ہو۔ اس کا شکر گزار نہیں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ خدا کا شکر ہے۔ تو میں کشمیر کمیونٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل سجا کے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے سامنے ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند عقیدت و محبت کے پھول پیش کر۔ میں نے آیت پاک کے آخری حصے جو مجھ سے پیش رہا مقرر حضرت مولانا خان محمد خانوی زید احمد نے آیت طیبہ تلاوت کی، انہوں نے پوری آیت طیبہ پڑھی، میں نے اس کے آخری حصے کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین۔ قرآن پاک جس مہینے میں آیا رمضان شریف، وہ رمضان شریف بن گیا، وہ رمضان مبارک بن گیا، برکتوں والا مہینہ بن گیا، وہ مہینہ جس میں قرآن پاک آیا۔ کوئی اہل علم مجھے کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے تو سنا ہے کہ قرآن پاک 23 سال مسلسل نازل ہوتا رہا ہے، آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں رمضان میں آیا؟ ہاں اس کی بات درست ہوگی اگر کوئی کہے گا ہاں قرآن پاک کے نزول کی ابتدا رمضان شریف میں ہوئی، اور جس مہینے میں قرآن پاک کی پہلی 5 آیات سورہ اقرا کی 5 آیات کے نزول ہوا، وہ مہینہ رمضان شریف بن گیا، مہینہ رمضان مبارک بن گیا، وہ مہینہ اتنی عظمت والا ہو گیا کہ جب ہی رمضان کا چاند مطلع پہ طلوع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوزخ کے دروازے بند، دوزخ کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، اور تمام شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ اور جب وہ رات آتی ہے
جب وہ رات آتی ہے جس رات میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہارا ظرف جو ہے وہ اس رات کی عظمتوں کو پیمائش کرنے سے قاصر ہے۔ میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اصل میں یہ بعد میں ساری جمع تفریق بنتی گئی، عربی زبان میں اور باقی زبانوں میں بھی اس وقت 1000 سے اوپر کا عدد ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی 1000 سے اوپر کا عدد ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عدد کو استعمال کر کے فرماتا کہ یہ لیلۃ القدر اتنے مہینوں سے افضل ہے۔ اس وقت جو اویلیبل سب سے بڑا فگر تھا 1000 کا استعمال کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور رب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اگر برابر کی بات ہوتی تو آپ سمجھ سکتے تھے اس سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، 2 گنا بہتر ہے، 3 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے۔ ارے کوئی اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے، اس کو تم ان گناہ کے اندر پابند نہیں کر سکتے۔ جتنا ظرف لے کے آؤ گے لیلۃ القدر 1000 مہینے سے اتنی ہی بہتر ہوتی ہے۔ بات یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین۔ جس مہینے میں کتاب آئی اس کی عظمتیں کو ہم سب مانیں، رمضان شریف کہیں، رمضان مبارک کہیں، اس کا چاند نظر آ جائے سب ایک دوسرے کو مبارک دے، اور رمضان مبارک ہو گئی، رمضان شریف کی مبارک ہو، ضرور دے، میں بھی دیتا ہوں، ہم سب رمضان کی مبارک دیتے ہیں۔ لیکن اتنا تو بتاؤ پروٹوکول کیا بتاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پہلے ذکر نور کا ہے، کتاب کا ذکر بعد۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی سی تکلیف کریں، یہ جگہ آگے خالی ہے، آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہیں۔ تھوڑی سی تکلیف کریں مہربانی کر کے، جلدی سے جلدی سے، شاباش، مہربانی یہ ادھر جگہ خالی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی توجہ، پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے اگر کسی علاقے میں چیف منسٹر اور ڈپٹی کمشنر کسی علاقے کی وزٹ کرے تو اخبارات میں یہ نہیں آئے گا کہ ڈپٹی کمشنر اور چیف منسٹر نے وزٹ کی، پہلے چیف منسٹر کا نام آئے گا پھر ڈپٹی کمشنر کا آئے گا۔ اور اگر کسی علاقے میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جائیں تو اب پہلے کس کا نام آئے گا؟ پہلے نام آئے گا پرائم
منسٹر کا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا نام پہلے ذکر کیا جاتا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جس کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس آیا نور اور کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نور کا ذکر فرماتا ہے اور اس کے بعد کتاب مبین کا ذکر. علماء کرام واضح فرما چکے ہیں کہ نور سے مراد آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ذرا دوسرے اینگل سے بات کروں گا. یہ کتاب اور نور کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کتاب اور نور کا تعلق کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، بات چلی کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، ہاں جی یہ چیز فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ کتاب کہاں ہے؟ الماری میں پڑی ہے، نکالو. وہ جی لائٹ آئے گی تو نکالے، روشنی ہو رہی ہے. وہ بھئی کتاب پڑھی ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، نکالو پڑھے ہم مسئلے کو دیکھے. ارے نہیں، کتاب اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی ہے جب تک روشنی موجود نہ ہو. کتاب محتاج ہے روشنی، محتاج ہے روشنی کی. جب تک روشنی نہیں ہوگی چاہے ایک چھوٹا سا دیا ہی جلا دو، اس وقت تک کتاب کوئی کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتاب کے کتنے موٹے موٹے حرف کیوں نہ ہو، لیکن جب تک نور نہیں ہوگا، جب تک روشنی نہیں ہوگی، اس کتاب سے استفادہ ممکن نہیں. کتاب نکالی گئی، جو آدمی بحث کر رہا تھا اسے کہا گیا کہ بھئی یہ فلاں صفحہ نکالو، اس صفحے کو کھول کے دیکھو وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ میری آنکھوں میں نور ہے، میری آنکھوں میں نور ہے. آپ مجھے پڑھ کے بتائیں. پتہ یہ چلا وہ کتاب جس کو میں لکھوں، وہ کتاب جس کو تو لکھے، وہ کتاب جس کا مصنف کوئی انسان ہو، جب تک دو نور موجود نہ ہو اس کتاب سے استفادہ ممکن نہیں ہے. لیکن وہ کتاب جس کتاب کا مصنف خالق کائنات ہو، اس کے لیے جب تک دو نور نہ آئے اس وقت تک اس کتاب سے استفادہ ممکن نہیں ہے. دو نور کون سے؟ یہ باقی کتابیں اس نور کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہیں، یہ باقی کتابیں اس نور کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی تکبیر، رسالت، تحقیق، نور مصطفیٰ کے بغیر اس کتاب کو جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یدل بہ کثیرا کا مصداق بنتا ہے. اور کون ویہدی بہ کثیرا
اللہ کا مصداق بنتا ہے جو نور مصطفیٰ سے مستنیر ہوتا ہے، جو مستفیض ہوتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں کتاب کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کتاب اپنی دامن میں جتنے موتی ہیں وہ اس کے سامنے عیاں کرتی چلی جاتی ہے، لوٹاتی ہے۔ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ضرور موجود ہے جو اسلامیات کے شعبے کو چلا رہا ہے، اور یورپ میں اکثر غیر مسلم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہدایت کیوں نہیں مل جاتی؟ ہدایت کیوں نہیں مل جاتی؟ اور جب تک نور مصطفیٰ کی شمع کو اپنے دل میں نہیں بتاؤ گے اس وقت تک پڑھتے رہو کتاب، یہ کتاب تمہیں ہدایت نہیں دیتی ہے، تمہیں اور بھٹکاتی چلی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کتاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ کہتے ہیں بارش برستی ہے، باغ کی باغبانی کی خوشبوؤں میں اضافہ ہوتا ہے اور دور دور تک پھیل جاتا ہے، اور جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں ان کی بدبو بھی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ وہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے، جو باغ جہاں محمد مصطفیٰ کے عشق و محبت کے باغ لگے ہوتے ہیں وہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہو جاتی ہیں، اور جہاں بغض و عناد مصطفیٰ کی روڑیاں لگی ہوتی ہیں، غلاظت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہاں ان کی بدبوؤں میں اضافہ۔ پھر یہ کتاب، میں نے کہا کتاب نور کی محتاج ہے۔ عام آدمی کی لکھی ہوئی کتاب دو نور چاہتی ہے، خدا کی کتاب جو ہے وہ بھی دو نور چاہتی ہے۔ ایک نور ہے نور مصطفیٰ، دوسرا نور کون ہے؟ وہ بھی علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں ہم لوگ ان کو ترجمان حقیقت کہتے ہیں، یہ ہماری عقیدت نہیں حقیقت کو۔ کیا کہا انہوں نے؟ دل کا نور بھی کر خدا سے طلب، دل کا نور بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور۔ جب تک تیرے دل میں دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے مازنہ مصطفیٰ، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھتی، جس کے دل کی مسند کا صدر نشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اس کے دل میں تاریکی ہے، اس کے دل میں اندھیرا ہے، پھر یہ کتاب اس کو رہنمائی نہیں دیتی، یہ کتاب اسی کو رہنمائی دیتی ہے جو محمد مصطفیٰ کا نور جو ہے دل میں اندر۔ جب تک کسی کو دیکھا نہ ہو آدمی پہچان نہیں سکتا، جب تک دیکھا نہ ہو آدمی پہچان نہیں سکتا۔ جلسے ہوتے ہیں پاکستان میں، ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے مدارس میں طلباء کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ
फलां अड्डे के ऊपर खड़े हो, फलां मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको टांगे में, मैं अपने पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत कुछ बदल गया, मैं अपने वक्तों की बात करता हूँ, भेज दिया जाता था, जाओ फलां मौलाना साहब आ रहे हैं, उनको वहां से बस से उतरेंगे, टांगे में बिठा के लाओ। अब अगर तलबा ने उनको देखा हुआ नहीं है, वो उस्तादों से उनकी निशानियां पूछते थे, वो कहते थे हाँ जी वो इस तरह पगड़ी बांधते हैं, उनके हाथ में खूंडी होती है, इस तरह उनकी दाढ़ी है, इस तरह उन्होंने वेस्ट कोट पहनी होती है। अब कई दाढ़ियों वाले हैं, कई पगड़ियों वाले हैं, कई खूंडियों वाले हैं, कई वेस्ट कोट वाले हैं, जो भी बस से दाढ़ी वाला उतरता तालिब इल्म भागे जाते, जाके कहते कि आप फलां मौलाना साहब हैं, वो कहते नहीं जी मैं वो नहीं। अरे जिसको देखा नहीं है उसे आदमी पहचान नहीं सकता, और अगर उसे पहचानने में गलती लग जाए तो उसका कोई कसूर शुमार नहीं होता। लेकिन या अल्लाह, कब्र में हमारी नजात का दारो मदार मुस्तफा को पहचानने, अब देखो ना सवालों का जो पैटर्न है, मन रब्बों का, बड़ी सीधी सी बात है, मन रसूलों का पैटर्न तो यही चला आ रहा है ना, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है भाई? दूसरा सवाल है मा दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? और तीसरा सवाल बड़ा सीधा सादा बनता है, या अल्लाह पूछ ले, फरिश्तों को हुक्म फरमा कि तू उनसे पूछ मन रसूलों का, तेरा रसूल कौन है? लेकिन रब फरमाता है नहीं, ये बात ये नहीं है, बात ये है, और जिसके लिए मैंने तमाम कायनात की बज़म सजाई है, अगर तू उसे ही नहीं पहचानता है तो फिर मुझे पहचानने का भी कोई फायदा सवाल होता है मन रब्बुक। एक आदमी कहता है रब्बी अल्लाह, काफी है, उसको 10 नंबर देके पास कर दिया जाए। भाई ये सब कुछ रब ने अपने लिए, गैर का तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ रब, रब के सिवा हम किसी को नहीं भूलते। तो बस ठीक है, मन रब्बो का, रब्बी अल्लाह, क्लियर, 10 के 10 नंबर देकर उसको जन्नत में भेजेगा। दूसरा सवाल आता है दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? वो कहता है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। या अल्लाह, अब तो मसला 100% क्लियर हो गया। वो कह रहे हैं कि मेरा दीन इस्लाम है, तो अब पीछे क्या रह गया? नहीं, अब सामने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, किसी की कब्र में वो आते हैं, किसी से सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, वो सामने जलवागर है, पूछा जाता है, ये सवाल नहीं है कि तुम्हारा ये कौन है, बल्कि पूछा जाता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, जरा आज बता तो सही वहां क्या कहा करता था इस और अगर किसी ने कह दिया जी ये भी हमारी तरह ही इंसान है, रिश्ते कान फड़ा के उत्थे ही सीधे कर देंगे।
رشتے ماں کنتا تقولو کیا کہا کرتا تھا، اور یہ بھی نہیں ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے. ارے نہیں، اب نہ مانیں گے اگر قیامت میں اب تو عالم شہادت میں آ گیا ہے، اب تیرا نظریہ بدل بھی گیا ہو، تو نے قبر میں ان کو دیکھ بھی لیا ہے، اب کی بات نہیں، بتا دنیا میں کیا کہا. محمد مصطفیٰ کا نام آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا کہ نہیں، ان کو بے مثل نبی مانا کرتا تھا کہ نہیں، ان کو بے مثال مانا کرتا تھا کہ نہیں. قبر میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول. اب مسئلے دو ہو گئے. حدیث پاک کے مطابق ابو جہل سے پوچھا گیا، ابو لہب سے پوچھا گیا، انہوں نے ہر سوال کے جواب میں کہا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. وہ ابو لہب تو پڑوسی ہے، تو چچا ہے، تو نے پیدائش سے لے کر اتنی عمر تک انہیں دیکھا، آج کیوں نہیں پہچان رہا؟ وہ ابو جہل تو سامنے دیکھتا رہا. ارے نہیں، ابو جہل اشد عمدہ نہیں دیکھا محمد کو، جو صدیقوں نے دیکھی ہے وہ صورت مصطفیٰ کی ہے. ارے تم محمد مصطفیٰ کے صرف ظاہر کو دیکھا ہے، ان کی شان کو نہیں دیکھا ہے. ارے جس دل میں، اب میں بات جو آپ سے نکتہ پیش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جسے جانتے نہیں، جسے پہچانتے نہیں، اب قبر میں جو فیصلہ کن مرحلہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کے مقام کی پہچان. جسے دیکھا نہیں ہے آپ پہچان نہیں سکتے ہیں. ہاں، ایک 15ویں صدی کا ایک گناہگار مسلمان، بڑا ہی کمزور مسلمان فوت ہو گیا، قبر میں گیا، پوچھا گیا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس نے تو کہہ دیا ھذا محمد رسول اللہ. ابو جہل کیوں نہیں کہہ سکا، عتبہ کیوں نہیں کہہ سکا، شیبہ کیوں نہیں کہہ سکا؟ اور ایک بات یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دل مسلم مقام مصطفیٰ وہ اس دل میں بستے ہیں. ان دل کی آنکھوں نے انہیں کتنی مرتبہ دیکھا ہے. وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ سامنے آئے ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے محبوب نے اپنے محبوب کو دیکھا تو دل نے گواہی دی کہ یہی خالق کائنات ہے، کیونکہ رب دل میں بستا تھا. آگے آگے ہو جائے یار، مہربانی کر کے، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، آگے جگہ ہے یار، مہربانی کر کے. کچھ بھی نہیں ہے، نیبال کا تو فیض پاؤ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہمارے اہل سنت، آگے آ جائے شاہ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، حقیقی کی آمد، آدمی کی آمد، نجوم کے بازار، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. بس آخری چند منٹ ہیں، ایک تو باتیں اور آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قبر کی پہچان
وہاں یہ دل کی آنکھیں کام کر رہی ہیں. سبحان اللہ. جس کا دل منور ہے محمد مصطفیٰ سے خواب میں بھی نہیں دیکھا تو پہچان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یعلمہم الکتاب والحکمۃ. مقصد بعثت ایک یہ ہے کہ آپ تعلیم کتاب و حکمت کریں. سکول میں ایک کتاب کورس میں لگائی جاتی ہے. پہلے وہ کتاب کمپلیٹ ہوتی ہے, پبلش ہوتی ہے, مارکیٹ میں آتی ہے, پھر استاد اس کو پڑھاتا ہے. طالب علم کتاب لے کے آتا ہے تو استاد پڑھاتا ہے. اور اگر کتاب موجود نہیں ہے استاد کیا پڑھائے گا؟ یا اللہ, دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم کتاب کے لیے جس معلم کا انتظام کیا جاتا ہے پہلے کتاب کا انتظام ہوتا ہے. طلبا کے ہاتھوں میں وہ کتاب دی جاتی ہے. حضرت موسیٰ کو الواح کی صورت میں اگر تمام تورات کو عطا فرما سکتا ہے تو اپنے محبوب کو بھی سارا قرآن عطا کیا جا سکتا. اور کیا ہی صورت بنتی, وہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ صحابہ کو دے دیا جاتا. کہتا ہے تیری عقل تیرے پاس, میری حکمتیں اپنی حکمتیں. میں نہیں چاہتا کہ جب تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے وجود ظاہری کے ساتھ تشریف فرما رہے, کسی ایک کے پاس بھی قرآن پاک مکمل لکھا ہوا موجود نہیں. ہم کتاب پڑھنے جاتے ہیں استاد کے پاس, جہاں وہ کتاب ہمیں اکٹھا کرتی ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے. استاد پڑھا رہے ہیں, ایک طالب علم استاد کی طرف دیکھ رہا ہے تو پتہ ہے استاد کیا کہتے ہیں, اور میرے یار کی بیٹے بیٹے بہن نہ گیا کتاب ہم طریقہ بھی یہی ہے نا. کتاب کی طرف دیکھو, میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور رب کی خیانت نہیں گوارا کرتا. میرا محبوب بھی موجود ہو اور نگاہیں چاہے میرا کلام ہی ہے اس پہ مرکوز ہوں, نہیں جب تک میرا محبوب اس دنیا میں تشریف فرما رہے گا میں اس وقت تک اس کتاب کو منصۂ شہود پہ نہیں آنے دوں گا. جو بھی آئے وہ جب پڑھ رہا ہو کتاب تو اس کی نظریں رخ مصطفیٰ پہ. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے. یہی میرے پیشے میں رات دن اسے پڑھا نہیں سرکار کی صورت سے ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہ. ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت ہے اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے, اس کی حکمت تو اس سے کہیں بلند ہوگی. اللہ تعالیٰ
میرا محبوب جب والضحا فرما رہا ہو تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظریں والضحا کے کالے حروف پہ نہ ہوں بلکہ والضحا کے نوری مکھڑے میرا محبوب جب فرما رہا ہو والضحا واللیل اذا سجا تو ان کی نگاہیں واللیل اذا سجا کے کالے حروف پہ نہ ہوں بلکہ میرے محبوب کی نوری زلفیں. میرا محبوب جب قرآن پڑھا رہا ہو تو پھر نظریں جو ہیں وہ قرآن چاہے وہ میرا ہی کلام ہے اس پہ نہ ہو. اور میری غیرت یہ کہتی ہے کہ جب تک میرا محبوب موجود ہے میں اپنے کلام کو بھی تمہاری نظروں اور اپنے محبوب کے درمیان رکاوٹ. قرآن کی تلاوت، قرآن کو دیکھنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت کسی کو صحابی نہیں ملی. پوری زندگی قرآن پاک کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، صحابی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں. جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ارے جس نے اس رخ والضحا کی تلاوت کی ہے وہ صحابی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تک افضل ترین عبادت کا موقع موجود ہے اس وقت تک تم اس سے کم عبادت کی طرف نہ جاؤ، چاہے وہ میرے مصحف پاک کی تلاوت. مصحف مصطفیٰ جب تک موجود ہے مصحف خدا جو ہے وہ اس وقت تک پردے میں. سبحان اللہ. ہم میرا شریف میں پڑھتے رہے. جب ہم سبق پڑھنے جاتے تھے راستے میں کوئی آدمی ملتا، جی کہاں؟ ہم جی ہدایت شریف پڑھنے جا رہے ہیں، ہم جی بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہیں. جا کہاں رہے ہوتے تھے؟ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ. لیکن پوچھنے والے کو ہم کیا بتاتے تھے؟ ہدایت شریف پڑھنے جا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہیں، حسامی پڑھنے جا رہے ہیں، نور الانوار پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن جب کبھی ویسے حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضری ہوتی، کوئی پوچھتا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہتے کہ ہم حضور ضیاء الامت کی خدمت میں جا رہے ہیں. ارے اگر قرآن پاک حضرت صدیق اکبر کے پاس موجود ہوتا، قرآن پاک حضرت عمر فاروق کے پاس موجود ہوتا، قرآن پاک حضرت عثمان کے پاس موجود ہوتا، کوئی پوچھتا کدھر جا رہے ہو، وہ کہتے قرآن پڑھنے جا رہا. لیکن رب کی غیرت کیا ہے؟ نہیں، جو بھی آئے میرے پیارے محبوب کی نیت سے آئے، محبوب کا ارادہ نہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. ہر کجا بینی جہان رنگ ہوا. علامہ اقبال کے اشعار پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہر کجا بینی جہان رنگ ہوا، آنکھ از خاکش برو آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا باس، یا ہنوز امر تلاش مصطفیٰ. علامہ اقبال کہتے ہیں اس دنیا میں کمالات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رنگ، ایک ہے خوشبو. رنگ ہے ظاہری حسن
اور خوشبو ہے باطنی کی۔ وہ کہتے ہیں اس جہان میں جتنے بھی ظاہری اور باطنی کمالات ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہے نور مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں دو قسم کی چیزیں ملتی ہیں، ایک کامل ہے ایک ناقص ہے، اور جو کامل ہے یاز نور مصطفیٰ اورا باس، جس کو نور مصطفیٰ کی تجلی نصیب ہو گئی ہے وہ مرتبہ کمال تک پہنچ گئی ہے، اور جو ابھی نور مصطفیٰ کی تجلی کی تلاش میں ہے ابھی ملی نہیں ہے وہ ابھی تک نقص کا ایسی پہ نماز کا وقت فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اسٹیج چھوڑنے کا نہیں بھی چھوڑوں گا تو، اور جو خود روح یہ مرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جو روح خود بے قرار ہوتی ہے جانے کو، اشارہ ہوتا ہے نکل جاتی ہے، اور جس کا دل نہیں کرتا فرشتے کھینچ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں اللہ کرے جس طرح رضا و رغبت سے اس اسٹیج کو چھوڑ رہا ہوں، جب اس دنیا کے اسٹیج کو چھوڑنے کا وقت بھی آئے تو محمد مصطفیٰ کی اس زیارت کے شوق میں جو قبر میں ہوں۔ حضرت بلال کی اہلیہ نے کہا او ہلاک ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں، غدن الاقی محمد اور مجھے مبارک دو میرے اور محمد مصطفیٰ کے درمیان یہ زندگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، میں آج فوت ہو جاؤں تو پھر میں قبر میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کروں، پھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ یہ زندگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے میرے اور میرے محبوب کی زیارت میں۔ عشق والے ہوتے ہیں جو عشق والے ہوتے ہیں فرشتے اشارہ کرتے ہیں، روح چھلانگ منگا پاتی ہے، اسی تے بڑی دیر دے انتظار اور جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ابھی جتنیاں پہنی ہیں وہ فرشتوں کو تعریف۔ وآخر دعوانا